Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Noman Khan and you are watching 1-to-1 only on Pak Affairs. नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मंशूर में जो 2 बुनियादी चीज़ें थी जो कि मुझे याद है और इमरान खान बार बार उस चीज़ का तज़किरा किया करते थे, वो एहतिसाब और इसके अलावा करप्शन का खात्मा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3 साल इक़्तिदार में रहने के बाद क्या वो उस पोजीशन पे है कि वो नेक्स्ट इलेक्शन की कैंपेन में जाने से पहले अवाम को ये बता सकती है कि हम पाकिस्तान को करप्शन फ्री पाकिस्तान बना चुके हैं, और इसके साथ साथ क्या वो ये भी ऐलान कर सकती है कि हमने कड़ा एहतिसाब किया उन लोगों का जो करप्ट थे। ये वो तमाम सवाल थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से रिलेटेड है, उन पर भी बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ हमारी प्रोग्राम की खासियत होती है कि हम गेस्ट के जो एक स्ट्रगल होती है उस पर भी बातचीत करते हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है किसी तारुफ के मोहताज नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत सारे चेहरे प्रोड्यूस किए हैं और खासकर खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले, जिनमें एक जो जाना और माना पहचाना चेहरा जो आप रोजाना टेलीविजन स्क्रीन पर देखते हैं, अली मोहम्मद खान, स्टेट मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नोमान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो हमारी सेटिंग ऐसी है जैसे हम एक नेचुरल किस्म की गपशप भी करेंगे इसके साथ साथ। और भाई आप जो आपने पूछना है पूछो, बस 2 बातें नहीं पूछनी बाकी। अच्छा वो 2 बातें कौन सी है वो बाद में पूछेंगे। चले पहले तो मुझे ये बताइए कि आपने पॉलिटिक्स को एज ए करियर क्यों चूज किया और ये आपने कैसे चूज किया, आपका जो सफर है वो अगर आप मुख्तसरन हमें बता दे तो। नोमान, मैं आपको ये कहूँ, दिस इज नॉट माय करियर, बल्कि एक दफा मुझे खान साहब से इस पर डांट भी पड़ी, अपने हवाले से नहीं। मैंने 2 और एमिनेंस की बात की कि खान साहब वो बड़े यंग हैं, उनका करियर है, उनका देखो मेरे साथ करियर नहीं है। तो मेरा या खान साहब का जो विजन पे है, इस तरीके विजन पे मैं शादी है, ये करियर नहीं है, ये हमारी ऑब्सेशन है। ठीक है, हमें जुनून है इस पाकिस्तान को वो पाकिस्तान बनाने की जो आपके पीछे यूट्यूब पर जो तस्वीर लगी है मोहम्मद अली जिन्ना की। करियर मेरा बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर, फिर वकालत भी की, वकील हूँ बेसिकली। अच्छा, इंजीनियर नहीं, सियासत करियर नहीं है, ये आपके लिए करियर ऑब्सेशन। ठीक है, यानी पैशन के तौर पर आप लेकर चल रहे हैं, ऑब्सेशन है। ठीक, इस मिशन के मकासद क्या है, क्या करना चाह रहे हैं बतौर सियासतदान? टू कट अ वेरी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर सारी जदोजहद हो जाए ना, वो कहते हैं ना कि when you hang your boots and when you look back one last time, तो मैं ये कहूँगा कि दुनिया से जाने से पहले जब मैं आखिरी बार इस्लामाबाद की तरफ मुड़ के देखूँ, बेशक वो रूहानी शक्ल में, तो पाकिस्तान का झंडा दुनिया का सबसे बुलंद झंडा होना चाहिए। पाकिस्तान शुड बी सुपर पावर। एटम बम से के हवाले से नहीं मैं बात कर रहा, उसके हवाले से भी, लेकिन टेक्नोलॉजिकली एंड इंटेलेक्चुअली पाकिस्तान एक पावर हाउस हो दुनिया में, इल्म का और टेक्नोलॉजी का। और लोग यहाँ इल्म और टेक्नोलॉजी सीखना है, लेकिन पाकिस्तान इंसानियत का मरकज हो, कि पाकिस्तान में ह्यूमैनिटी हो। तो हर लिहाज से पाकिस्तान वो मुल्क हो जो दुनिया में नंबर 1। मिशन यही है, मुल्क को नंबर 1 बनाना है, चाहे जो भी कीमत अदा करनी पड़े। ठीक है, 5 साल आपने पोजीशन में गुजारे, 3 साल आपके अब इक़्तिदार में हो चुके हैं। उस जानिब आप क्या समझते हैं कि आपने कितनी अचीवमेंट हासिल की है, कितनी कामयाब आप हुए हैं? देखें, कामयाब हम कुछ दिन हो गए थे जिस दिन इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की इब्तिदा की। ठीक है, जिस तरह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था एक दफा कि बरसगीर पाक हिंद तक़सीम हिंद या पाकिस्तान तो उसी दिन बन गया था जिस दिन पहला हिंदुस्तानी मुसलमान हुआ था, मोहम्मद कासिम की शादी। तो अभी तो सिर्फ जर्नी बाकी है। ठीक है, और इंशाल्लाह हमारे हौसले बुलंद हैं। और सफर कितना बाकी है अगर आप मेरे से पूछें, तो अगर यहाँ से आपने लाहौर जाना है तो मेरे ख्याल में अभी हम मोटरवे के कहीं आसपास हैं। लंबा सफर अभी बाकी है, बहुत कुछ करने को है, बहुत कुछ करने को है। और ये मैं यूथ को ये कहना चाहता हूँ कि ये खान साहब का मिशन है, अल्लाह करे खान साहब की जिंदगी में पूरा हो। लेकिन अगर कुल नफ्स ज़ायक़तुल मौत, खान साहब या मैं या हम लोग ना भी रहें, तो आप लोग इसको लेके चलें, क्योंकि ये इमरान खान का मिशन नहीं है, ये मोहम्मद अली जिन्ना का मिशन है। मोहम्मद अली जिन्ना का मिशन है। क्या अली मोहम्मद खान अपनी सियासत से अब तक मुतमईन है? नहीं, मैं इसे और भी बहुत बेहतर कर सकता था। इंसानी कमजोरी आती है,
سمجھ بوجھ کی شاید نہیں ہے، کیونکہ میرے سیاست میں استاد نہیں ہے، بلکہ میں تو جب سیاست میں آیا تو والد صاحب کا جنازہ پڑھ کے آیا ہوں اپنے ہاتھ سے، فوت ہوئے، اس کے بعد میں نے الیکشن لڑا. تو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں پاکستانی یوتھ کو کہ کائٹس آلویز فلائی اگینسٹ دا ونڈ. آپ مشکل سے نہ گھبرائیں، آپ مشکل صورتحال ہی آپ کو بناتی ہے. کسی بھی برانڈ میں، کسی بھی فیلڈ میں آپ لیڈر تب بنتے ہیں جب آپ مشکلات سے گزرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بڑے ہی اچھے ماحول میں اسی کمرے میں بیٹھ کے لیڈر بن جائیں، یا آپ جو ہے ایک موٹیویشنل اسپیکر بن جائیں، یا آپ ایک ٹاپ کے بزنس انٹرپرینور بن جائیں. تو یہ مشکلات سے جو ہے تو آپ سیکھتے ہیں. آپ کے کیریئر میں کتنی مشکلات آئی ہے، جب سیاست میں ہو یا وکالت میں ہو، جہاں بھی پروفیشنل فیلڈ میں کس قسم کی وکالت میں تو کوئی اتنی زیادہ نہیں آئی، ادھر تو زیادہ محنت ہی زیادہ ادھر کرنی پڑی. یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ کچھ طاقتور حلقوں کے خلاف بات کرتے ہیں، آپ دین کے حوالے سے سیاست کو لے کے چلتے ہیں، آپ جو ہے بڑی بڑی طاقتوں کے خلاف فرض کریں اسرائیل وغیرہ کے خلاف بات کرتے ہیں، آپ جو ہے ختم نبوت پہ آپ پیرا دیتے ہیں یا آپ ملک میں کرپشن کے خلاف جو ہے ایک سٹینڈ لیتے ہیں، یا آپ حق کے لیے بات کرتے ہیں، تو پھر آپ کو تیار رہنا چاہیے کہ نہ صرف سامنے سے تیر چلیں گے بلکہ زیادہ تر پیچھے سے بھی چلیں گے. آپ کا سینہ اور پیٹھ دونوں زخموں کو سہنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. آپ نے مائنڈ نہیں کرنا. جی کیوں؟ اس لیے کہ جو آپ کو گالی پڑتی ہے وہ اس لیے نہیں پڑتی کہ آپ نے اپنی ذات کی لی. جب آپ ملک کی دیکھیں نا بات کرتے ہیں نعمان، جی، تو وہ لوگ جو ملک کے دشمن ہیں، یا وہ لوگ جس ملک کو پنپتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے، یا جو اس ملک میں 5th جنریشن وار لڑتے ہیں، تو وہ آپ کو گالی بھی دیں گے، وہ آپ کو گولی بھی دیں گے. گالی کے لیے بھی تیار ہیں، گولی کے لیے بھی تیار ہیں. علی محمد خان کو جب ہم نے اپوزیشن میں دیکھا، پارلیمنٹ میں بڑا گرجتا برستا ہوا، تقاریر آپ کی سنتے تھے، مودی سب کو بینڈ بجاتے وہ بھی ہے. آپ کیا نہیں سمجھتے کہ اقتدار میں آنے کے بعد کچھ چیزوں پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے؟ وہ گرجتا ہوا علی محمد ہمیں نظر نہیں آتا جس طریقے سے وہ گرجتا ہوا برستا تھا، یا آپ اپنے عمل سے لوگوں کو اب دکھانا چاہتے ہیں؟ کچھ چیزوں پہ غرض جو برس جو ہے وہ میں نے اب اسرائیل اور ہندوستان اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ختم نبوت کے دشمن یا ملک کے دشمن پاکستان کے غداروں کے لیے محدود کر دی ہے. ہاں، اپوزیشن اور ان لوگوں کے خلاف سخت بات بھی کرتا ہوں، لیکن چونکہ میری وزارت ہے پارلیمانی امور، مجھے دن میں 10 بار ان سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، مختلف لیجسلیشنز کے لیے ان کے پاس جانا پڑتا ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک ذمہ داری سے میں بات کروں، کیونکہ پارلیمان کو بھی لے کے چلنا ہے. لیکن کثر میں چھوڑتا کوئی نہیں ہوں، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ آپ ہر گزرتے دن کے ساتھ سیکھیں کہ پورے پارلیمنٹ کو یا پورے ملک کو آپ کے ساتھ لے کے چلنا ہے، غلط کو غلط کہتے ہوئے، صحیح کو صحیح کہتے ہوئے. تو تھوڑا سا حکومت میں آنے کے بعد میں ویسے ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت میں آنے کے بعد آپ کی باتیں کم اور کام زیادہ بولنا چاہیے. میں اپوزیشن میں دن میں 5 6 4 3 ٹاک شوز کرتا تھا، لوگ بڑا میرا مذاق بھی اڑاتے تھے کہ یار تو ٹاک شو ہی کرتا رہتا ہے، لیکن ظاہر اس وقت فنڈز نہیں تھے، تو حکومت بھی نہیں تھی، ہاتھ میں اختیار بھی نہیں تھا. تو جو کام تھا وہ یہی تھا کہ خان کا میسج پھیلانا ہے. اور میاں صاحب اور زرداری صاحب اور یہ پتہ نہیں کے بچے بھی مجھے بددعائیں دیتے ہوں گے. بہرحال گورنمنٹ میں آنے کے بعد میں نے یہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے ناطا جو ہے وہ توڑا نہیں ہے میڈیا سے. دن میں کم از کم 1 شو 2 وہ رہتے ہیں، لیکن کوشش زیادہ یہ ہے کہ منسٹری کا کام، حلقے کا کام، ملک کا کام جو ہے وہ چلتا رہے. آپ سے معذرت خواہ بھی ہوں کہ آپ نے مجھے کہا کہ کچھ سال سے آپ کوشش کریں، تو روز شاید مجھے آپ کا میسج پراپر کنوے نہیں ہوا تھا، ادروائز میں آئی ایم آلویز اویلیبل. وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے اور یہاں تو پتھر بھی نہیں ہے، بڑی خوبصورت جگہ ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ چلے اب تھوڑا سا اس پہ آ جاتے ہیں آپ کی حکومت کی پرفارمنس پہ. 3 سال مکمل ہو چکے. 3 سال کسی بھی حکومت کے لیے بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ سم ہاؤ پاکستان تحریک انصاف کو جو ڈیفیکلٹیز تھے وہ عوام کے لیے کچھ راحتیں پیدا نہیں کر رہی؟ اس وقت اگر آپ مہنگائی کو دیکھ لیں، دوسری چیزوں کو دیکھ لیں، ایک کشمکش کی صورتحال ظاہر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے یہ چیز ہے؟ مشکلات تو دیکھیں بہرحال ہیں. میں یہ بھی نہیں کلیم کروں گا کہ ہم نے کوئی کرپشن ختم کر دی ہے، بڑے لیول پہ کمی لے کے آگے. میں جو آپ کو عرض کیا نا شروع میں آپ نے سوال کیا، اس لیے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ابھی بڑا کام باقی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی 10 میں سے شاید 2 یا 3 حصے کام بھی نہیں ہوا، کیونکہ کام ہیں بہت بڑے. اوپر سے کورونا آ گیا، کووڈ آ گیا،
اس کے علاوہ خان صاحب طبیعت ایسی ہے کہ انہوں نے اگر کوئی غلط چیز دیکھی ہے تو یہ نہیں کہیں گے کہ چلو اس کو 6 مہینے ویٹ کرو آخری مہینے میں دیکھیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہہ رہا ہوں. تو ہم نے ہاتھ ڈالا اور مضبوط ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے مافیا کی طرف سے ریئیکشن بھی آیا. پھر نیچے سسٹم جو ہے نا نعمان ایسا نہیں ہے کہ ابھی وہ اس لیول پہ نیچے آپ کا سسٹم پہنچا نہیں ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب کا وہ ہے کہ وہ جس لیول کی ایفیشنسی چاہتے ہیں، نیچے سسٹم میں بہت کرپشن اور بہت انیفیشنسی ہے. وہ وقت گزرنے کے ساتھ وہ کرپشن نیچے بتدریج کم ہوگی اور ایفیشنسی کا لیول بڑھتا جائے گا. جو خان صاحب اس مشین سے کام لینا چاہتے ہیں یہ وہ مشین ہے جس کو سب تک مشین سے مطلب یہ سول بیوروکریسی ساری جتنی ملک میں پھیلی ہوئی ہے، جو بھی آپ کا سسٹم ہے. اب یہ آپ ایک منسٹر کے کمرے میں اس طرح اس وقت بیٹھے ہیں، یہ میرا کمرہ تو نہیں ہے، پارلیمانی بورڈ کے وزیر ہے، پہلے شیخ آفتاب صاحب تھے، اب میں میرے بات پتہ نہیں کون ہوگا، لیکن اس وزیر کی کرسی ہے، اس کمرے کے ساتھ ایک پورا سسٹم اٹیچ ہے. اس میں بڑے افسران کام کرتے ہیں، ہمارا اسٹاف ہے. پارلیمانی بورڈ ویسے دیکھتی پورے پارلیمنٹ سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں. اس میں گریونس ونگ بھی ہے، اس کا بھی کبھی آپ بتائیں گے تو اس کا آپ کو پورا وزٹ کرا دیں گے. جو اس میں سکسیس سٹوریز ہیں، جو محنت لوگ کر رہے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ جتنا اسٹاف ہے وہ میرا ہاتھ کا تو بھرتی کرتا نہیں ہے نا. میں عمران خان کا ویژن لے کے آیا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ملک کو ٹھیک ہونا چاہیے سارا، لیکن جو میرے افسران ہیں سارے وہ تو پچھلے دوروں کے آئے ہیں. اس میں اچھے بہت سے اچھے افسران بھی ہیں، لیکن وہ تو 9 to 5 جاب کرتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، گھر جاتے ہیں. انہوں نے تو کوئی مینڈیٹ نہیں لیا کہ ہم نے تبدیلی کا مینڈیٹ لیا ہے یا پاکستان کو مدینے کی ریاست کی طرز پہ بنانا ہے. ان کو تو دیکھیں میاں صاحب کی حکومت ہے، ان کی نوکری چل رہی ہے، خان کی حکومت ان کی چل رہی ہے، خان صاحب کے بعد کسی اور کی آئے گی. تو ان لوگوں کو اس ایفیشنسی کے اس لیول پہ لانے میں تھوڑا فرق لگے گا، کیونکہ اس میں ملک میں جو بہت سی جگہوں پہ لوگ بھرتی ہوئے ہیں اس میں بہت سے ایسے بھی ہیں جو کرپٹ ہیں، سارے نہیں لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جو کرپٹ ہیں، بہت سے ایسے بھی ہیں جو انیفیشینٹ ہیں. تو یہ سارا ہے مسئلے مسائل ہیں. صحیح. اچھا یہ مجھے بتائیے، لوگ جو اینالسٹ ہیں خاص کر وہ ہمیشہ یہ سوال کرتے ہیں اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ خان صاحب تو بظاہر بڑے اچھے انسان ہیں اور اس پر کوئی کرپشن کوئی داغ نہیں ہے، لیکن ان کو 3 بچے نہیں ملے. سر اسے آپ ایگری کرتے ہیں؟ اسی حد تک اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک 2 تہائی اکثریت خان صاحب کو نہیں مل سکی، اور ان کے پاس اس طرح سے الیکٹڈ لوگوں میں وہ اس طرح سے ان کے پاس چوائسز بھی کم ہیں. جو موجودہ لاک تھی اس میں سے میں سمجھتا ہوں بہترین انہوں نے چوز کرنے کی کوشش کی ہے. ہو سکتا ہے کہ اسے بہتر بھی بنا سکتے تھے. میں یہ نہیں کہتا کہ آئیڈیل ٹیم ہے، لیکن یہ میں کہوں گا کہ موجودہ میں انہوں نے بہتر کوشش کی ہے کہ بہتر لوگوں کو وہ لے کے آئیں. کچھ لوگوں پہ آپ کے سوالات ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال محنت وہ کر رہے ہیں، ہم سب بھی کوشش کر رہے ہیں. پینڈورا باکس کا پتہ تو چل گیا، پینڈورا پیپرز جو تھے اس کا پتہ چل گیا. اس میں کیبنٹ کے بہت سارے عمران خان انویسٹیگیٹ کریں گے اس کو. ٹویٹ تو انہوں نے کی ہے کہ ہم انویسٹیگیٹ کریں گے، لیکن اب اصل وہ آئے پاناما پیپرز جب آئے تھے عمران خان کے ایکسٹینڈ کا، اب حکومت میں پروو کرنا ہوگا اسے. ایک تو اللہ کا شکر ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں، جو بہت سے لوگوں کی شاید بہت سارے یہ دیکھ رہا تھا خان صاحب اس میں بھی اللہ کے کرم سے کلیئر نکلے ہیں، اور باقی کچھ لوگوں کے نام ضرور ہیں. اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ صرف آف شور اکاؤنٹ رکھنا شاید جرم نہ ہو. یہ دیکھنا ہوگا کہ اکاؤنٹ میں ہے کیا، اکاؤنٹ میں کس نے بنایا، کب بنایا، کیسے بنایا، کس پیسے سے بنایا، منی ٹریل کیا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ابھی کسی الیکٹڈ ممبر نے ایم ایل اے یا وزیر نے بنایا ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس نے اثاثوں میں پہلے ڈکلیئر کیا تھا کہ نہیں. اگر ڈکلیئر کیا ہے تو پہلا تو ٹک ہو گیا، اوکے ہو گیا، ٹھیک ہے اس نے ڈکلیئر کیا تھا. دوسرا یہ ہے کہ وہاں اگر آف شور اکاؤنٹ ہے تو اس کے اثاثے اور یہاں جو شو کی ہیں ان میں مطابقت ہے کہ نہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں کچھ ایسے اثاثے بھی ہیں جو یہاں آپ نے شیئر ہی نہیں کیا. مطلب آپ نے آف شور اکاؤنٹ کا تو بتا دیا کہ میرا آف شور اکاؤنٹ ہے، لیکن اس میں ہے کیا، وہ آپ نے اندر شیئر کیا. تو یہ دوسرا سوال ہے کہ اثاثوں میں مطابقت ہے. تیسرا یہ ہے کہ جو آف شور اکاؤنٹ آپ نے وہاں پہ بنایا ہے تو اس میں جو آپ نے پیسہ بھیجا ہے کیا بینکنگ چینل سے بھیجا تھا یا کس طریقے سے بھیجا تھا. تو یہ تیسرا بہت بڑا کوشچن مارک ہوگا. اگر یہ تینوں اوکے ہیں تو چوتھا پھر یہ ہے کہ جو پیسہ بھیجا ہے اگر بینکنگ چینل سے بھی بھیجا ہے تو کیا وہ جو ہے وہ اس کا منی ٹریل کیا ہے، کیا جائز جگہ سے آپ نے وہ پیسہ. فار ایگزامپل میری ابھی ایز اے منسٹر کوئی ٹیک ہوم جو ہے وہ شاید 2.5-3 اس کے آس پاس ہوگا، ٹھیک ایگزیکٹ میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن 2-3 کے بیچ میں یہ شاید اس طرح کچھ ہے. تو اب اگر میری میکسیمم چلو 3-3.5 ہی لگا دو، لیکن اگر میں مہینے کے 10 لاکھ کہیں بھیج رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ باقی کدھر سے آئے ہیں. میری تھوڑی سی زمین ہے یا کچھ اثاثہ ہے کچھ اور میں، اس کا میکسیمم 1-1.25 لاکھ لگا لو، 2 لگا لو. تو 10 یا اگر میں 20 بھیج رہا ہوں
تو دس از دیٹ منی ٹریل جو میاں صاحب کے پاس جب وہ اسی پارلیمان میں کہا تھا نا کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع، تو یہ چیزیں ہیں. اگر کوئی اس ٹیسٹ میں فیل ہوتا ہے تو خان صاحب ول گو آفٹر دیٹ پرسن، نو ہولڈز بارڈ. صحیح. مجھے آپ کی بات کے حوالے سے ایک بات کروں. جی. 17 ستمبر 2018 کو اللہ نے مجھے وزارت دی، جی ذمہ داری دی. خان صاحب نے کابینہ کا حصہ بنایا، حالانکہ حکومت تو شاید اگست میں بن گئی تھی، تو مہینہ بعد مجھے وزارت ملی تھی. میری دوسری کابینہ یا تیسری کابینہ میٹنگ تھی پی ایم آفس میں. ایک پی ایم ہاؤس میں بھی وہ کرتے ہیں، کبھی پی ایم آفس میں جہاں میٹنگ ہوتی تھی اس وقت. تو میٹنگ جب ختم ہوئی تو انہوں نے جب سارے سرکاری افسران ڈیوٹی کر گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ ایجنڈا ختم ہو گیا تو صرف کابینہ کے ممبر رہ جائیں اور سرکاری افسران چلے جائیں. وہ چلے گئے، ہم رہ گئے جو کیبنٹ ممبرس تھے. تو ہمیں خان صاحب نے اس وقت ایک بات کی تھی کہ میں اپنی حکومت قربان کر دوں گا، میں اپنی حکومت قربان کر دوں، لیکن تم لوگوں میں کسی کرپٹ کو نہیں چھوڑوں گا. تو یہ خان صاحب کے الفاظ. جی ایگزیکٹلی دس. اور میں جب باہر نکلا میں نے یہ بات کی تو حماد اتفاق سے میرے ساتھ ہی تھا، حماد اظہر، وہ ہمارے ابھی منسٹر ہیں اس کے، اس وقت یہ اکنامک افیئرس کے منسٹر تھے، ابھی تو پیٹرولیم وغیرہ کے. میں نے ان کو کہا دیکھو بات سنیے، میں نے کہا میرے خیال میں زندگی میں کسی وزیر اعظم نے اپنی کابینہ کی بات نہیں کی. اس میں کہا بالکل یار یہ جو بات ہے خان صاحب نے کی ہے. اب میں حماد اظہر صاحب، مراد سعید صاحب، شہریار افریدی صاحب اور اس طرح کے اور جو ہیں، اسد عمر صاحب بھی حالانکہ ہم سے سینئر ہیں لیکن وہ بھی ویژن پہ آئے ہیں. تو ہم وہ لوگ ہیں جو ایک ویژن کے ساتھ خان صاحب کے ساتھ چلے تھے. تو یہ بات سن کے ہمیں بڑی خوشی ہوئی. تو جو دیکھیں تمام جو مشکلات کو آئی ہیں، دیکھیں شوگر مافیا نے مسئلے بنائے، بالکل ایسا ہوا. آئل مافیا نے بھی بنائے، آٹا مافیا نے بھی بنائے، میڈیسن مافیا نے بھی بنائے. کیوں بنائے؟ مسئلہ کوئی کیوں بناتا ہے؟ مسئلہ اس لیے بناتا ہے جب آپ اس پہ ہاتھ ڈالتے ہیں. اگر آپ اس کو اپنے ساتھ گود میں بٹھا دیتے ہیں اور سسٹم چلاتے ہیں تو ان لوگوں نے کبھی میاں صاحب کے خلاف کیوں نہیں مسئلے بنائے؟ کبھی زرداری صاحب کے خلاف یہ لوگ کیوں نہیں اٹھ کے کھڑے ہوئے؟ کبھی آپ نے سنا تھا کہ مل مالکان نے بائیکاٹ کر دیا؟ کبھی آپ نے سنا تھا کہ بڑے بڑے جو ڈیلرز ہیں دوائیوں کے، یا بڑے بڑے جو آٹا ڈیلرز ہیں، یا جو بڑے بڑے آپ کے میڈیسن کے ڈیلرز ہیں، یا جو آپ کے آئل کے ڈیلرز ہیں، بڑے بڑے جن کے ڈپوز ہیں، وہ کوئی سب کے سب انہوں نے اکٹھا کر لیا وہ زرداری صاحب کے خلاف؟ کیونکہ کبھی ان لوگوں نے ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا تھا. تو دو صورتوں میں آپ مافیا کے ہاتھ نہیں ڈالتے نمان. جی، یا آپ ان سے ڈرتے ہیں یا آپ ان کا حصہ ہیں. تو نہ ہم مافیا سے ڈرتے ہیں اور نہ ان کا حصہ ہیں. تو ظاہر ہمیں ریئیکشن فیس کرنا ہے. ہم وی آر ریڈی فار دس. اور میں ہر پاکستانی بچے بچی کو یہ کہنا چاہتا ہوں if you want to do something good، اگر آپ نے غلط کو غلط کہنا ہے تو بھی ریڈی. آپ سے بہت سے لوگ ناراض ہوں گے، اور اگر آپ سے سب لوگ خوش ہیں، اگر آپ سے سب لوگ خوش ہیں اور آپ سے کوئی بھی ناراض نہیں ہے، اس کا مطلب آپ سب سے بڑا منافق ہے. صحیح. اچھا چل آخری سوالات آپ سے کرتے ہیں. ایک تو یہ مجھے بتائیے کہ نیکسٹ الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کا اپوننٹ کون ہو سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میرا مقابلہ اس سے ہوگا، اور کیا نیکسٹ الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف دوبارہ سرخرو؟ میں کوئی جذباتی یا غیر حقیقت پسندانہ بات نہیں کروں گا. میں یہ کہوں گا کہ نیکسٹ الیکشن میں ہمارا سب سے بڑا حریف ہمارے وہ وعدے اور وہ لوگوں کو ہوپس ہیں. پیپل ینگ لیڈز لائک یو ول جج اس، کمپیئرنگ اس ود دیٹ ہائی ہوپس جو ہم نے ان کو دیے کہ وہ ہمیں جج کریں گے کہ ہوپ ہم نے یہ دیا ہے تو ہم نے یہاں پرفارم کیا، یہاں کیا ہے، یہاں کیا، اس سے روک کر گئے ہیں. تو ایک تو ہماری اپنی جو بینچ مارک ہم نے سیٹ کیا ہے. دوسرا ریئلسٹکلی اسپیکنگ پنجاب نون لیگ سندھ میں پیپلز پارٹی ہے، خیبر پختونخوا میں مولانا صاحب اور اے این پی، اور وہاں پہ نیشنلسٹ ہیں. بلوچستان میں سب سے ہمارا ٹاکرا ہوگا جی. اور اس وقت ملک میں ایک ہی جماعت ہے. میں جب آپ کی عمر کا تھا، میرے سے 10-15 سال شاید چھوٹے ہوں گے جی، تو اس زمانے میں بے نظیر صاحبہ ملک کی سب سے بڑی قومی لیڈر تھی. حالانکہ میاں صاحب وزیر اعظم بھی بنے، قومی لیڈر کبھی نہیں بنے. ان کو سندھ میں کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا، نہ کبھی پختونخوا میں ہزارے کے علاوہ کسی اور ایریا نے ایکسیپٹ کیا. تو بے نظیر صاحبہ کو جو کہتے تھے نا کہ چاروں صوبوں کی زنجیر، تو وہ تھی. اور عمران خان صاحب اب پچھلے 30-40 سال میں وہ لیڈر نکلے ہیں بھٹو صاحب کے بعد. عمران خان صاحب کو پورا پاکستان اون کرتا ہے، ان کو اون کرتا ہے. وہ کشمیر کے بھی لیڈر ہیں، وہ گلگت بلتستان کے بھی ہیں، ان کو سندھی بھی پسند کرتے ہیں، ان کو بلوچ بھی پسند کرتے ہیں. پختون تو ویسے ہی ان کے عاشق ہیں. تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم نے ہر جگہ اسٹیٹس کو سے مقابلہ کرنا ہے. اور انشاءاللہ 2023 میں میرا دل کہتا ہے کہ ایک بار پھر انشاءاللہ انصاف سکتا ہے. انصاف ہوا ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو عمومی طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو عمران خان ہے نا، عمران خان کے بعد کوئی ہم نے بڑا لیڈر نہیں دیکھا.
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی بات یہ پارٹی سروائیو کرے گی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. اللہ ان کو لمبی زندگی دے, لیکن بٹ اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کیا آگے بھی سروائیو کر پائے گی؟ ایک بات بتائیں, محمد رسول اللہ خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑا تھا؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. انہوں نے دنیا سے جب پردہ فرمایا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تلوار نکال لی کہ خبردار کس نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے. دین پھر بھی رہا, اسلام پھر بھی چلا, صاحب پر اعظم پھیلا میرے بھائی. قائد اعظم جب فوت ہوئے پورے ملک میں غم کا عالم طاری تھا. پاکستان پھر بھی چلا, پاکستان اب ایک بہت بڑی طاقت ہے. تو انشاءاللہ عمران خان کو اللہ زندگی دے گا, لیکن خان صاحب نہ رہے, میں نہ رہوں, آپ جیسے بہت سے ینگ لوگ ہیں جو اس تحریک کو آگے لے کے چلیں گے. اس لیے میں نے کہا کہ مشن جو ہے یہ جنا کا مشن ہے. ہاں اگر ہم اپنے مشن پہ کمپرومائز کر گئے تو پھر چاہے عمران خان صاحب زندہ ہی کیوں نہ ہو, تحریک انصاف ختم ہو جائے گی. لیکن اگر ہم مشن پہ مضبوط کھڑے رہے, میرے جیسے لوگ, کمال جیسے لوگ, مراد صاحب جیسے لوگ, اور جتنے بھی ہمارے ساتھ ینگ ہیں تو صوبہ پختونخوا میں ہمارے اور پنجاب میں, تو انشاءاللہ خان صاحب کے بعد بھی یہ تحریک رہے گی, کیونکہ ہم نے کمٹمنٹ ہماری ملک کے ساتھ ہے. اور خان صاحب نے ہم سے جو ہے ان کی روح بھی اس بات پہ خوش ہوگی کہ ان کی بعد بھی ان کی تحریک, ان کا شوکت خانم, ان کا نمل چلتا رہے. اور ابھی تو خان صاحب نے لمبی زندگی پانی ہے, اسٹل مور ینگ دین می. لگ رہے ہو. چند ریپڈ فائر کی کوشچن ہے, ایک ایک جملہ آپ نے بہت کرنا ہے, آفر مارنا ہے ہمارے. ون ورڈ فار عمران خان, اگر آپ اسے کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہو 3 سال ہو چکے ہیں. لیڈر کی نشانی یہ ہے کہ جب آپ اس سے ملتے ہیں آپ کی بیٹری چارج ہوتی ہے. میری آج چارج ہوئی پڑی ہے. اچھا, آج آپ مل گیا ہے. اچھا, نواز شریف. گریٹ ہوپ بٹ اے لاسٹ کاز. ان کو اللہ نے بڑا موقع دیا. 1990s میں ہوپ بن کے ابھرے, لیکن وہ فلفل نہ کر سکے. میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی افسوس. بلاول بھٹو can become a good leader, but he has to become mature and تھوڑا سا وہ ریئلسٹک بنے. پرویز پٹیل کے بابا سیاست, سمجھدار آدمی, شہباز پیارا آدمی. شہباز صاحب ایور بزی نظر آتا ہے. اچھا, ہر وقت بزی نظر آتا ہے. لوگ بزی ڈوئنگ نتھنگ میں نہیں کہنا چاہتا کیونکہ میرے سے سینئر ہے, احترام کا رشتہ ہونا چاہیے, لیکن ورکہولک ٹائپ آدمی ہوتا ہے, بزی آدمی ہے. کوئی ایسا منسٹر جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار اس موجودہ کیبنٹ میں نہیں ہونا چاہیے؟ سر جواب دیجیے. کوئی ایسا اس کا مطلب کچھ ہے؟ کسی کا نام نہیں. صحیح. خود کو اگر ڈسکرائب کریں گے کیسے؟ بس ایک چیز ہے, ہمیشہ دل کی مانی. جو دل میں آتا ہے کرنا, جو دل میں نہیں, دل میں جو صحیح مانا. دنیا نے جو بھی کہا میں نے وہ کیا جو دل نے کہا. میں انجینئرنگ میں تھا, پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا. لوگ کہتے تھے کہ اس کا دماغ خراب ہے, انجینئرنگ میں ہوتے ہوئے انجینئرنگ کو چھوڑ کے کرکٹ کھیلے گا. پھر ایک زمانے میں وکالت شروع کی, کہا یار یہ اس کا دماغ خراب ہے, یہ 30 سال کا ہو گیا, ابھی دوبارہ پڑھائی پہ بیٹھ گیا ہے. وہ ڈگری کی مجھے لگا کہ مجھے وکالت کرنی. پھر جب سیاست میں آیا تو لوگوں نے پھر مذاق اڑایا کہ جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے, اس پہ تو کروڑوں روپے لگتے ہیں, اور یہ سیاست میں آ گئے, والد صاحب بھی نہیں ہے, وہ بھی فوت ہو گئے ہیں, یہ کیا, یہ بچے کیا سیاست کریں گے. ہم نے کی, اللہ نے کامیابی دی. تو آپ کو بھی یہی کہوں گا نعمان, اور آپ کی ٹیم کو بھی, آپ کے ساتھ سندھ کے کشمیر کے بچے کام کریں کیا چاہتے ہیں, آپ سب کو یہ کہوں گا کہ میرے استاد کا وہ شعر آپ کی نظر کروں گا جی, اس میں میں نے ہمیشہ عمل کیا ہے کہ لازم ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل, لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. دل کی مانو. میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما گیا کہ دل کبھی دھوکہ نہیں دیتا. دل کبھی دھوکہ نہیں دیتا. اسی بات پہ میں اپنے انٹرویو کو ختم کر دیتا ہوں, کیونکہ آپ نے ہماری تعریف کی. پاکستان زندہ باد. علی محمد صاحب آپ کا بے حد شکریہ. گو کہ آپ نے ہمیں 1 سال تک انتظار کروایا, لیکن پھر بھی آپ کا بے حد شکریہ. And I pray for you کہ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ سے مضبوط بڑے کام لیں. آمین آمین, بہت شکریہ. آخر میں اگر کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں یوتھ کے لیے تو ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے. یار میرا یوتھ کو ایک ہی پیغام ہے, اور وہ یہ ہے پاکستان ہماری ماں ہے, اور ہم اپنے باپ سے حلال کے جنے میں نہیں ہوں گے اگر ہم اس کو اپنی ماں سے زیادہ پیار نہ کریں, اور ہم یہ کوشش نہ کریں کہ پاکستان کا جھنڈا سب سے اوپر ہو. اینڈ وی شوڈ میک پاکستان سپر پاور ان آور لائف ٹائم. اگر امریکہ بن سکتا ہے, اگر UK بن سکتا ہے, اگر USSR بن سکتا ہے,
ہم کیوں نہیں بن سکتے؟ ہمارے تو ملک کے پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کا روحانی فیض ہے. یہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ بنا ہوا ملک ہے. ہم اب کچھ بھی نہ کریں. یوں کہ میں کہتا ہوں صرف اپنا کام ٹھیک کرو اور یہ گلا مت کرو کہ علی نے کیا کیا, خان صاحب نے کیا, میاں صاحب نے کیا کیا. آپ مجھے بتاؤ آپ نے کیا کیا. وہ کیا ہے علامہ کا شعر کہ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں, فرسٹ ٹائم ربط ملت سے اتنا کچھ نہیں. ون مین میٹرز بڑی, ون مین میٹرز, ایک بندہ میٹرز. ایک آدمی تھا عبد القدیر خان, ایک ہی آدمی تھا, گوشت کا پتلا سا لوتھڑا تھا محمد علی جناح, لیکن ایمان کا کیا ٹکڑا تھا. اور ایک آدمی ہے, مائیں سب کی مرتی ہیں, لیکن عمران خان کی جو مری نا تو اس نے کہا نہیں میری تو مرضی کسی اور کی نہیں کرنے دوں گا. وہ دن اور آج کا دن وہ پیچھے نہیں ہٹا. آپ کو یہ کہوں گا یو میٹر, ون مین میٹرز, ون وومن میٹرز. ون مین میٹر. تھینک یو سو مچ ونس اگین. اسی کے ساتھ 1 to 1 شو سے اور پاک افیئر سے مجھے دیجیے اجازت. آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں کہ جب ہم آ رہے تھے اور ہم انٹرویو کا جب سوچ رہے تھے تو ہم نے کہا کہ یار بڑا سیریس مجھے جو لگ رہا ہے علی محمد صاحب بڑے سیریس قسم کے ہیں, تو ہم نے ڈائریکٹ سٹارٹ کرنا ہے اور کوئی گپ شپ اس میں نہیں ہوگی, بڑا وہ چیز ہوگا. لیکن جیسے ہی ہم داخل ہوئے اس میں ہمارا میں بتانے میں نہیں تھا. تھینک یو سو مچ جی. ہمارے چینل پاک افیئرس کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے اور دیجیے مجھے اجازت. 1 to 1 شو سے اللہ حافظ.